बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नम्रा अब्बासी। आज हम प्रोग्राम में सियासत से हट के कुछ बात करेंगे। आज मुहर्रमुल हराम की नवी तारीख़ है चूँकि, तो उसके हवाले से प्रोग्राम में बात होगी। ये एक ऐसा दिन है जो तारीख़ इस्लाम में सब्र, वफ़ा, इस्तक़ामत और हक़ पर साबित कदम रहने की अजीम अलामत के तौर पर याद किया जाता है। मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला महीना तो ज़रूर है, लेकिन इसका आगाज़ हमें सिर्फ नए साल की आमद का एहसास नहीं दिलाता, बल्कि हमें अपने किरदार, अपने उसूलों और अपने ईमान का जायज़ा लेने की दावत भी देता है। नाज़रीन कराम, 9 मुहर्रम का दिन हमें करबला के उन फैसला कुन लम्हात के करीब ले जाता है जब मैदान करबला में हालात नहायत कठिन हो चुके थे। ये वो दिन था जब आजमाइश अपने उरूज पर थी, लेकिन सब्र, इस्तक़ामत और अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहने की आला मिसालें वो कायम हुईं और आज तक कायम हैं। ये दिन हमें ये पैगाम देता है कि हालात चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, हक़ और इंसाफ का रास्ता वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ हैं। अल्लाह ताला ख़ुद अपने बारे में बताते हैं कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। ये आयत भी हमें ये यकीन दहानी कराती है, ये याद दिलाती है कि सब्र महज मुश्किलात बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि हक़ पर डटे रहने और अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा रखने का नाम है। इसी तरह कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि और कह दीजिए कि हक़ आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने ही वाला है। ये दिन हमें ये भी सिखाता है कि वफ़ादारी, उसूल पसंदी और हक़ के लिए साबित कदमी किसी भी मुआशरे की हकीकी ताकत होती है। करबला का पैगाम ये है कि इंसान की अज़मत उसके मनसब, ताकत या माल में नहीं होती, बल्कि उसके किरदार, सब्र और सच्चाई के साथ खड़े होने और उसके उसूलों के अंदर होती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये कौल आज भी हमारे लिए मशरे राह है, जिसमें वो ये कहते हैं कि सब्र 2 किस्म का है। एक वो जिस पर तुम राज़ी हो और दूसरा वो जो तुम्हें नापसंद हो, लेकिन दोनों में कामयाबी सब्र ही में है। और एक और इस वक्त मुझे मारूफ कौल याद आ रहा है। करबला हमें ये सबक देता है, ये वाक़या, कि हक़ की हिफाजत के लिए कुर्बानी दी जा सकती है, मगर उसूलों पर समझौता नहीं किया जा सकता। तो आज का हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम, इसमें हम इस दिन की अहमियत, वाक़े करबला के मुख्तलिफ पहलू और उन अजीम असबाक पर गुफ्तगू करेंगे जो आज भी हमें सब्र, इत्तेहाद, इंसाफ और अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी हो जाना या हक़ के लिए डटे रहने का दर्स देते हैं। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में सबसे पहले मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुफ्ती गुलजार अहमद नईमी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं, सरबराह जमात अहले हरम पाकिस्तान है। साथ ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में डॉक्टर नदीम अब्बास बलोच साहब, जो कि इस्लामिक हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, एक बहुत ही मुस्तनद किस्म के टीचर हैं जामिअतुल कौसर में। बहुत शुक्रिया आप दोनों अशखास का मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मुफ्ती गुलजार साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। सर, तारीख़ करबला में 9 मुहर्रमुल हराम, इसकी बहुत अहमियत है, इसकी ख़ास अहमियत है। इस दिन असर के वक्त जब लश्कर यजीद ने खैमों की तरफ बढ़ने की कोशिश की, तो इमाम अली मक़ाम अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के ज़रिए एक रात की मोहलत मांगी थी। इस एक रात की मोहलत का असल मकसद और फ़लसफ़ा क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अहम मौजू है और बहुत अहम सवाल है। 9वीं मुहर्रम का तज़किरा आपने किया और हज़रत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो एक रात के लिए कहा था कि हमें मोहलत दी जाए और हम जंग जो है वो नहीं करेंगे, उसकी बुनियादी वजह कोई डर और ख़ौफ नहीं था, और उसकी बुनियादी वजह जो है वो कोई कंप्रोमाइज़ करना भी नहीं था। उसकी जो बुनियादी वजह है वो कोई ऐसी नहीं थी कि जिसको हम दुनियावी तौर पर जो है वो किसी चीज़ से ताबीर कर सकें। असल में हज़रत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये चाहते थे कि यजीदियों पर भी हुज्जत तमाम हो जाए और मैं अपने जान निसारों की किसी न किसी तरीके से जो है वो जान बचा लूँ, क्योंकि आप देखती हैं
کہ یہ جو سانح کربلا ہے اس کی بنیاد صرف اور صرف حضرت امام عالی مقام کی بیعت کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ تھی۔ اگر حسین بیعت کر لیتے تو شاید مدینے سے بھی آپ کو نہ نکلنا پڑتا، لیکن حضرت امام عالی مقام نے جو ہے وہ بیعت قبول نہیں کی، موت کو قبول کر لیا۔ تو آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کے جانثاران جو ہے وہ کسی نہ کے طور پر جو ہے وہ بچ جائیں، کیونکہ جو یزیدی تھے وہ صرف حضرت امام عالی مقام کے خون کے پیاسے تھے۔ پھر آپ دیکھتی ہیں کہ 9ویں یعنی محرم الحرام کی دن کے اختتام کے بعد جب رات شروع ہوتی ہے تو رات جو ہے وہ حضرت امام عالی مقام اپنے تمام جان نثاروں کو بلاتے ہیں اور آپ جو ہے وہ خطاب فرماتے ہیں ان کے ساتھ کہ یہ یزیدی صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ مجھے ہی شہید کرنا چاہتے ہیں اور ان کی مخاصمت اور دشمنی میرے ساتھ ہی ہے۔ میں آپ کو اپنی بیعت کا کلادہ جو آپ کے گلے میں ہے اس سے آزاد کرتا ہوں اور آپ کو میں یہ بالکل خوشی کے ساتھ اجازت دیتا ہوں کہ تم جو ہے وہ اپنی جانیں بچا لو اور چلے جاؤ۔ حضرت امام عالی مقام کے اس خطاب کے بعد جو ہے کوئی ایک بندہ بھی تیار نہ ہوا حضرت امام عالی مقام کو تنہا چھوڑنے کے حوالے سے۔ تو پھر آپ نے اتمام حجت کے طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ چراغ جو ہیں وہ گل کر دیے جائیں۔ جب چراغ گل کیے گئے تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی میرے سے شرم کی وجہ سے اور حیا کی وجہ سے رکا ہوا تھا تو وہ چلا جائے۔ اب جو ہے وہ یعنی ہم نے چراغ گل کروا دیے ہیں، آپ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں۔ لیکن پھر جب چراغ جلائے گئے تو ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جس نے امام عالی مقام کو جو ہے وہ چھوڑا ہو۔ ان کو پتہ تھا کہ ہم کل شہید ہو جائیں گے، ان کو پتہ تھا کہ ہم جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ کل جو ہے وہ ہماری موت ہے، کل ہماری شہادت ہے، لیکن یہی آغاز ہے ہمیشہ ابدی زندگی کا جو آغاز ہے اور اسلام کے ساتھ جو تعلق اور مضبوط تعلق ہے اس کا اظہار جو ہے وہ تمام جان نثاران نے کیا اور ایک بندہ بھی جو ہے حضرت امام عالی مقام سے جو ہے وہ دور نہیں ہوا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حق اور اصول جو ہے وہ جیتا ہے اور یزید کو جو ہے شکست فاش ہوئی ہے۔ بالکل، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ ندیم عباس صاحب، 9 محرم الحرام کی تاریخ میں ہمیں امام علی مقام علیہ السلام کے خطبات بھی ملتے ہیں جو انہوں نے اتمام حجت کے لیے دشمن کے لشکر کے سامنے دیے۔ اب ان خطبات کا مرکزی نقطہ وہ کیا تھا اور امام علیہ السلام نے جنگ کو ٹالنے اور حق کو واضح کرنے کے لیے کس حد تک کوششیں فرمائیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ماہ محرم اور بالخصوص 9 محرم الحرام کے حوالے سے منعقدہ اس پروگرام میں ہمیں اظہار خیال کے لیے مدعو فرمایا۔ سب سے پہلے میں گزارش یہ کروں گا کہ ماہ محرم جو ہے، جہاں یہ عقیدتوں کی معراج ہے، جہاں یہاں یہ شجاعت، عظمت اور حکمت کی معراج ہے، وہاں یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانے کی کوشش کریں۔ میں ابھی آتے ہوئے دیکھ رہا تھا کئی طرح سے وہ روایت ہے۔ ایک طرح سے اس طرح سے ہے کہ حضرت ام سلمہ، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے اپنے کمرے میں اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آپ کے کمرے میں داخل ہوئے اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے سنا کہ آقا نامدار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمرے سے بلند آواز میں رونے کی آواز آ رہی ہے۔ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمرے میں داخل ہوئی، دیکھا تو آقا نامدار کی آنکھیں ایسے برس رہی ہیں جیسے سامن کے بادل برستے ہیں۔ تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا کوئی خبر ملی ہے، کیا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس نے آپ کو غمگین کیا ہے؟ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے نواسے سے پیار کر رہا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ اپنے نواسے سے بہت پیار کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا، ہاں، میں اپنے نواسے سے بہت پیار کرتا ہوں۔ تو اس وقت جو ہے وہ جبریل علیہ السلام نے یہ خبر دی ہے کہ میرے اس نواسے کو میدان کربلا میں
اس طرح بھوکا پیاسا جو ہے وہ شہید کر دیا جائے گا ان کے خاندان کے ساتھ اور ان کی فیملی ممبرز کے ساتھ. تو یہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خبر کو سن کے غمگین ہیں, پریشان ہیں, بطور امتی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ماہ محرم جو ہے 9 محرم ہے, 10 محرم ہے, ہم بھی اسی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی کوشش کریں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, دیکھیے حضرت امام حسین علیہ السلام کے جتنے خطبات ہیں, اور بالخصوص 9 محرم کے حوالے سے میں 1-2 واقعات جو آج کی ہماری سوسائٹی کے ساتھ ہی بڑے ریلیونٹ ہیں میں عرض کرنا چاہوں گا. کہ دیکھیے 9 محرم وہ دن ہے کہ جس میں بھائیوں کی جو محبت ہے ایک اس کا بھی امتحان ہوا ہے. حضرت عباس علمدار کا تعلق, جس کی والدہ کا تعلق جس خاندان سے تھا, وہ لوگ عبید اللہ ابن زیاد سے حضرت عباس اور ان کے جو 3 بھائی شریک جنگ تھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے, ان کے لیے امان نامہ لے کر آ گئے کہ اگر آپ امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ دیں اور یہاں سے چلے جائیں تو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. وہ آئے اور امام حسین علیہ السلام کے خیموں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ آؤ, باہر آؤ اور ہمارے ساتھ چلو, تمہارے لیے امان ہے. تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس سے فرمایا, جاؤ وہ رشتے کا تقاضا کر کے تم سے بات کرنا چاہتے ہیں, ان سے بات کرو. حضرت عباس سے علمدار اور آپ کے بھائی گئے, اور جب سنا کہ آپ ہمارے بھانجے ہیں, آپ کے لیے امان ہے, آپ یہاں پہ آ جائیں, تو حضرت عباس سے علمدار, جس سے انہیں علمدار وفا کہتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ دیکھو کہ تم کس طرح کی بات کر رہے ہو کہ جب بنت نبی, ابن بنت نبی کے لیے جو ہے وہ نہیں ہے, امان نہیں ہے, یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے امان نہیں ہے اور ہمارے لیے امان ہے, یعنی ایسی امان جو ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے. تو یہ آج کے ہمارے معاشرے میں جب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھائی کو قتل کر رہا ہے, تو یہ بھائی کا جو رشتے کو ہم دیکھتے ہیں عروج ملتا ہے, یہ حضرت عباس اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا رشتہ ہمیں بتاتا ہے. اور جہاں تک آپ نے سوال کیا, دیکھیے حضرت امام حسین علیہ السلام کے جتنے خطبات ہیں, آپ ان میں سب سے اہم چیز جو دیکھیں گی وہ پروردگار کی طرف بلانا ہے, وہ خدا پرستی کی طرف بلانا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کی طرف بلانا ہے, وہ ظاہری اسباب کو جو ہے وہ پیش نظر رکھ کے فیصلوں سے روکنا ہے. اس لیے آپ دیکھیے آپ کی مناجات ہیں, اور کیا خوبصورت مناجات ہیں. آپ فرماتے ہیں الہی من وجدک ما فقد, کہ پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. اور پھر فرماتے ہیں وَمَا فَقَدَكَ مَا وَجَدَ, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. یعنی ہماری تمام تحریکوں, ہماری تمام جو ہے وہ مرکزیت جس کو حاصل ہونی چاہیے وہ پروردگار کو ہونی چاہیے. اور ایک میں بہت بات یہاں اور عرض کرنا چاہوں گا کہ 9 محرم کی یہ جو مہلت لی گئی, اس کا اندازہ ہمیں ہوگا کہ آپ نے یہ جو ایک رات ہے اس کو گزارا کیسے. اور یہ بہت یعنی ہمارے لیے میں کہتا ہوں آج بھی مشعل راہ ہے. دیکھیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا. ایک حصہ جو ہے وہ آپ نے اپنے اصحاب کو دیا, یعنی آپ نے, حضرت مفتی صاحب نے بہت خوبصورت جو ہے وہ الفاظ میں اس پورے واقعے کو بیان فرمایا, اور وہ بالکل اسی طرح سے ہے. اور اس کے بعد دوسرا حصہ جو ہے وہ آپ نے فیملی ممبرز, جو آپ کے خاندان کے افراد تھے, ان کے ساتھ گزارا. اور تیسرا حصہ, اور یہ اس کا اظہار امام حسین علیہ السلام نے اس وقت بھی فرمایا تھا جب حضرت عباس کو بھیج رہے تھے کہ جاؤ اور ان سے اجازت لو, میں کیا کرنا چاہتا ہوں اس رات میں اس رات میں تلاوت قرآن کرنا چاہتا ہوں اور پروردگار کے حضور میں سجدے کرنا چاہتا ہوں. یعنی یہ 3 حصوں میں تقسیم کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں کہ جیسے بھی مشکل حالات ہوں اپنے دوستوں کو نہیں بھولنا, اپنے خاندان والوں کو نہیں بھولنا, اور سب سے بڑھ کر پروردگار کے طویل سجدوں کو نہیں بھولنا, اور اس کتاب خدا کو نہیں بھولنا. دنیا آخرت دونوں کی خوبصورتی ہے اسی واقعے کے اندر کہ کس طرح سے دنیا کو ساتھ لے کے چلا جا رہا ہے اور دین کو بھی ساتھ لے کے چلا جا رہا ہے, اور دنیا کی تیاری بھی ہے اور بہترین انداز میں آخرت کی تیاری کی جا رہی ہے. ناظرین, نیوز ٹونائٹ میں ہماری یہاں پہ گفتگو جاری رہتی ہے, ایک بریک شامل کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹونائٹ. مفتی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. 9 محرم الحرام کی شام کو کربلا میں محاصرہ بھی شدید ترین ہو چکا تھا, پانی بند کر دیا گیا, خیموں کے اندر شدید بے چینی اضطراب تھا. اب اس شدید ترین آزمائش کے وقت اہل بیت اطہار علیہ السلام اور اصحاب باوفا کا جذبہ اور جو تسلیم و رضا کی کیفیت تھی وہ کیا تھی, اور ایسی کون سی طاقت تھی جس نے انہیں اس قدر پرعزم رکھا جہاں پہ اتنی شدید مشکلات جو شاید ہم کبھی سوچیں تو ہم ان سے کبھی گزرنے کے بارے میں تو دور کی بات ہے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے.
جی، یہ جو رات ہے اور یہ 9ویں محرم ہے، یہ ایک ایسی مشکلات ہیں کہ حضرت امام عالی مقام اور آپ کے جان نثار آوان و انصار نے بڑے پرعزم طریقے سے جو ہے وہ ان مشکلات کو جو ہے وہ قبول بھی کیا اور برداشت بھی کیا، اور ایمانی قوت کے ساتھ میں آپ سے گزارش کروں کہ جب تک انسان اپنے ایمان کی معراج پر نہ ہو اور جب تک وہ اللہ کی رضا کو اور اس کی خوشنودی کو مد نظر رکھنا نہ جانتا ہو، تو وہ اتنے بڑے مارکے اور اتنے بڑے ابتلاء و آزمائش کا جو سفر ہوتا ہے وہ کبھی بھی طے نہیں کر سکتا۔ آپ جو ہے آپ کا بیک گراؤنڈ ذرا دیکھیے کہ آپ رحمت للعالمین کے فرزند ارجمند ہیں، مولا علی کے بیٹے ہیں، سیدہ کائنات کے لخت جگر ہیں۔ یہ نسبتیں ایسی ہیں کہ اس وقت روئے زمین پر جو ہے وہ کسی انسان کو حاصل نہیں تھیں، اور یہ ایسی تقدس مآب نسبتیں ہیں کہ حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے علاوہ یہ کسی کے پاس جو ہے وہ نہیں تھی، لیکن آپ نے صبر و رضا کا، آپ نے جو ہے وہ عزت و تکریم کا اور اللہ کی وحدانیت کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا جو اظہار کیا، اور جس طرح اظہار کیا وہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ مثال بن چکا ہے۔ اور یہ سب کچھ میں آپ سے عرض کروں، دیکھیں ایک ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک حکمت عملی اختیار کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر پھر آپ کی زندگی کا مقصد حیات بن جاتا ہے۔ جب وہ مقصد حیات بن جاتا ہے تو آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرتے ہیں، اور پھر یہ محبت بڑھتی ہے تو عشق کی حد تک جو ہے وہ یہ محبت بڑھ جاتی ہے۔ حضرت امام عالی مقام نے جب حدود اللہ کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا، جب حلال کو حرام اور حرام کو حلال ہوتے ہوئے دیکھا، اور جب ٹریڈیشنز کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا، تو پھر آپ نے دین کے ساتھ جو عشق تھا، دین کے ساتھ جو محبت تھی، اور اللہ کے نظام کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ جو آپ کی محبت تھی، وہ بالکل نکھر کر سامنے آ گئی، جس کو علامہ محمد اقبال لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ تو یہ عشق کی باتیں تھیں، جو عشق کی باتیں، اور عشق کے ایسے بلند مقام پر ہی جو ہے وہ پہنچ کر شخص جو ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہ اس کو پانی کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اس کو کھانے کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اس کو جو ہے وہ زندگی کی پرواہ ہوتی ہے۔ وہ اپنے رب کو کہتا ہے کہ میں تیرے نام پہ زندہ ہوں، تیرے نام پر ہی جو ہے میں اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کی ذات کے ساتھ آشنائی کا ایک بڑا مقام ہے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ ایک تعلق اور مضبوط تعلق کا جو ہے وہ ایک بڑا مقام ہے جو حضرت امام عالی مقام کو جو ہے وہ اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ بالکل، یہ حقیقی عشق کی طرف سفر یہ ہر کسی کو نصیب بھی نہیں ہوتا جب تک انسان نہ چاہے، اور اس کی طرف جو سفر ہے اس کو جب تک طے نہ کیا جائے، تو میرا نہیں خیال کہ اتنا آسان کوئی یہ کام ہے۔ لیکن مفتی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ۔ سر، امام حسین علیہ السلام کا سفر کربلا یہ کسی اقتدار کے لیے تو بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ آپ علیہ السلام نے خود فرمایا تھا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ آج یہ 1400 ایئرز گزرنے کے بعد بھی امت مسلمہ کی موجودہ حالت زار کو ہم دیکھتے ہیں، ہم کس طرح کا ہمارا ایمان بھی، میں کیا بات کروں، لیکن جن حالات سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، ان سب کو دیکھتے ہوئے ہم اس حسینی فکر سے اصلاح معاشرہ کا کام یہ کیسے لے سکتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے آپ کا کہ کربلا جو ہے وہ ایک چشمہ رواں ہے جس سے جو زندہ معاشرے ہیں، زندہ قومیں ہیں، وہ فائدہ اٹھاتی ہیں اور اپنی تہذیبی ترقی میں، اپنی مدنی ترقی میں، اپنی مادی ترقی میں، اپنی روحانی اور فکری ترقی میں اس سے استفادہ کرتی ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو پوری تحریک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سمجھنے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ توحید پر پختہ ایمان ہے۔ آج انفارچونیٹلی ہم یہ کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ ایمان، اس کا اظہار ہماری زندگیوں میں نہیں ہوتا۔ میں دو واقعات آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر خدا پر ایمان ہو
تو پھر انسان کا جو عمل ہے وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، انسان کا کردار اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر پہاڑ بھی سامنے ہوں تو انسان جو ہے وہ گھبراتا نہیں ہے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام جو ہے وہ تشریف فرماتے حضرت امام حسین علیہ السلام کی تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی، بیدار ہوئے تو یہ خواب جو ہے وہ سنایا کہ مجھے ابھی میرے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے ہیں اور مجھے یہ بشارت دی ہے کہ اے حسین تم جلد میرے ساتھ ملاقات کرو گے۔ تو یہ ایک طرح سے ایک موت کی اور ایک اس کی خبر تھی، شہادت کی خبر تھی۔ تو حضرت علی اکبر نے اپنے بابا سے سوال کیا کہ بابا جان لسنا علی الحق، کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں نہیں بیٹا، ہم بالکل حق پر ہیں۔ تو پھر حضرت علی اکبر کا جو جواب ہے وہ آج کے نوجوان کے لیے بھی اسی طرح ویلڈ اور اہم ہے۔ آپ نے فرمایا تھا تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہمارے اوپر آ پڑے۔ آج مادیت پرستی جو ہے وہ بہن بھائی اور ماں بہن اور بیٹی کے ساتھ رشتے جو ہے وہ ختم کر رہی ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس خدا پرستی کی طرف آئیں، اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے۔ حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام جو ہے ان کا جو ہے وہ بار بار حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف آ رہے تھے کہ چچا جان کیا میرا نام بھی جو شہدائے کربلا ہیں ان میں ہے، میرا نام بھی اس میں شامل کیا جائے، اس فہرست میں شامل کیا جائے۔ تو جب ان کا اصرار بڑھا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ اے قاسم تم موت کو کیا سمجھتے ہو؟ تو حضرت قاسم نے جواب دیا کہ میں موت کو شہد سے زیادہ شیریں سمجھتا ہوں۔ یہ آپ ابھی کہہ رہی تھی نا کہ 9 محرم کا جو رات ہے وہ جو اصحاب کا رد عمل ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے جب نظریہ آپ کا یہ ہو کہ زندہ رہنا جرم ہے، زندہ رہنا باطل کے ساتھ جو ہے، خدا کے دشمنوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے دین کے باغیوں کے ساتھ زندگی جرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جانا یہ زندگی ہے، تو پھر ایسے جواب آتے ہیں جیسے حضرت ابو ثمامہ سداوی نے حضرت امام حسین علیہ السلام جب تیسری بار کہتے ہیں چراغ بجھائے نا اور کہا کہ آپ ایک ساتھی کو بھی ساتھ پکڑیں اور چلے جائیں، میں اپنی ویت جو ہے وہ آپ کی گردنوں سے واہ کرتا ہوں۔ تو حضرت ابو ثمامہ سداوی جو ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ عرض کیا کہ اے امام اگر آپ کی محبت میں مجھے 1000 بار قتل کیا جائے، شہید کیا جائے، اور ہر بار جو میری لاش ہے اس کو آگ میں جلایا جائے اور میری جو وہ راکھ بنے اس راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے، تو بھی اگر مجھے 1001 بار میں زندہ کیا جائے تو پوچھا جائے کہ آپ حسین کے ساتھ ہو یا حسین کے خلاف، تو میں 1001 بار بھی آپ کے ساتھ شہید ہونا چاہوں گا۔ میرا یہ خیال ہے کہ آج ہمارے معاشرے کو اقدار کی ضرورت ہے۔ ہم جو ہے وہ جس دین کا جو تصور ہمارے معاشرے میں رائج ہو گیا ہے وہ صرف یہ ہے کہ عبادت کرو، نماز پڑھ لو زیادہ سے زیادہ، زکوٰۃ پڑھ لو، یہ بہت اچھی عبادت ہیں، یہ بہت اعلیٰ عبادتیں ہیں، لیکن یہ مکمل دین نہیں ہے۔ اصل دین جس کی تبدیلی کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پہلے 40 سال محنت کی وہ سوشل تبدیلی تھی۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کے ذریعے سے خود کو صادق و امین منوایا، اور اس طرح منوایا کہ جو مکہ کے مشرکین اور کافرین تھے وہ بھی آپ کے کردار پر جو ہے وہ انگلی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ تو کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جس طرح کے بھی حالات ہوں، جس طرح کے بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ ظلم و جبر کے پہاڑ کھڑے ہو جائیں، آپ نے اقدار کے ساتھ سودا بازی نہیں کرنی۔ بلکہ میں یہاں ایک اور عرض کروں گا کہ دربار کوفہ میں جب حضرت زینب سے کہا نا عبید اللہ بن زیاد نے کہ یہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ آپ کے خاندان کو، آپ کے بھائیوں کو، آپ کے دوستوں کو اللہ تعالیٰ نے کربلا میں قتل کر دیا، تو حضرت بی بی زینب سلام اللہ کیا اہل بیت کا ایمان باللہ ہے، اللہ پر ایمان ہے، تو بی بی نے فرمایا تھا ما وجدت من اللہ الا جمیلا، کہ میں نے تو اپنے پروردگار سے سوائے خیر کے، سوائے جمال کے، سوائے بھلائی کے کچھ نہیں پایا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹی سی مشکل آتی ہے اور ہم خدا کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ گلا شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کربلا ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ جس طرح کے بھی حالات ہو جائیں ہم نے اللہ کے حضور میں شاکر اور صابر بن کے رہنا ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ ناظرین گفتگو جاری رہتی ہے، بہت امپورٹنٹ اور خوبصورت گفتگو ہماری یہاں پہ جاری ہے، ایک بریک شامل کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو نیوز ٹونائٹ۔ مفتی صاحب، کربلا کا معرکہ یہ 2 لشکروں کا ٹکراؤ نہیں تھا، اس کو میں یہ کہوں گی کہ یہ تو 2 مختلف نظریات تھے۔ ایک نظریہ حسینیت کا تھا، دوسرا یزیدیت کا تھا، اور یہ ان 2 نظریات کا اصل میں ٹکراؤ تھا۔ موجودہ جدید دور میں آج 2026 ہے اور اس ظلم اور باطل نے بالکل ہی نئے قسم کے روپ دھار لیے ہیں۔
ایک عام مسلمان وہ اس یزیدی مائنڈ سیٹ کو کیسے پہچانے، کیونکہ یہ فتنے کا دور ہے، تو اس میں یزیدی مائنڈ سیٹ کو، یزیدیت کو پہچاننا ایک عام مسلمان کے لیے بڑا ضروری ہے، اور پھر اس کے خلاف حسینی کردار یہ اپنانا نہایت ضروری ہے. تو یہ دو چیزیں کس طرح کی جا سکتی ہیں؟ جی بڑا اہم سوال ہے جی. میں گزارش کروں گا کہ بعض احباب آج بھی کہتے ہیں کہ یہ دو لشکروں کا ٹکراؤ تھا، یا دوسرے الفاظ استعمال کی جاتے ہیں کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی. دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں کہ جو کربلا کا جو معرکہ ہے، اس میں نہ تو دو کوئی شہزادے تھے، شہزادہ تو صرف ایک ہی تھا جو حضرت امام حسین علیہ السلام تھے. دوسرے تو دین کے باغی تھے، دوسرے تو دین کو جو ہے وہ ختم کرنے والے لوگ تھے، اور ان کو قرآن و سنت کے نظام سے کوئی سروکار نہیں تھا. ان کو صرف اور صرف یہ تھا کہ ہمیں ہماری حکومت بچنی چاہیے، ہماری بادشاہت جو ہے وہ بچنی چاہیے. تو کربلا نے جو ہے وہ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ حضرت امام علی مقام علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی ہے، اس کے بعد کربلا نے درست سوال کیا آپ نے کہ دو جو ہے وہ چیزیں، دو نظریات کو جنم دیا ہے. ایک حسینی نظریہ ہے اور ایک ہے یزیدی نظریہ. حسینی نظریہ کیا ہے؟ حسینی نظریہ حق کی طرفداری کا نظریہ ہے، اور حسینی نظریہ اخلاقیات کی طرفداری کا نظریہ ہے، قرآن و سنت کے نظام کی طرفداری کا نظریہ ہے، اور مخلوق خدا کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرنے کا نظریہ ہے، اور جو عوام ہے ان کے ساتھ پیار اور محبت کرنے کا نظریہ ہے. یزیدی نظریہ جو ہے وہ روایات کی پامالی کا نظریہ ہے. یزیدی نظریہ جو ہے وہ انسانیت کے ساتھ ظلم کا نظریہ ہے. اور یزیدی نظریہ جو ہے وہ حق کو حق، باطل کو باطل نہ سمجھنے کا نظریہ ہے، حق اور باطل کو خلط ملط کر کے بیان کرنے کا نظریہ ہے. اور یزیدی نظریہ جو ہے وقت حاکم کی اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو قانون کا درجہ دینے کا نظریہ ہے. جبکہ حضرت امام علی مقام علیہ السلام کا جو نظریہ تھا وہ تھا کہ اس زمین پر انسان اللہ کا نائب ہے، اور اس کے دیے ہوئے اصولوں اور پرنسپلز کے مطابق جو ہے وہ خود بھی زندگی گزارے، اور اگر اللہ کسی کو اس زمین پر جو ہے وہ تمکنت عطا فرما دے، حکومت عطا فرما دے، تو وہ مخلوق خدا کے لیے جو ہے وہ ایک فرشتہ ثابت ہو جائے، نہ کہ ایک ایسا ظالم اور جابر بن جائے کہ جو انسانوں سے جو ہے ان کے منہ سے نوالا جو ہے وہ چھین لے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت ہے اس امر کی کہ اس یزیدی سیٹ اپ کا جو ہے وہ مقابلہ کیا جائے، اور یزیدی سوچ کا جو ہے وہ مقابلہ کیا جائے. ظلم و بربریت پر مبنی یہ یزیدی سوچ جو ہے وہ معاشروں کو تباہ و برباد کر رہی ہے. آپ دیکھیں بعض لوگ جو ہے وہ مذہب کے روپ میں آ کر جو ہے وہ یزیدی نظریات کو پروموٹ کر رہے ہیں. آپ وطن عزیز پاکستان کے شمال میں دیکھیں، آپ فتنۃ الہندوستان کو دیکھیں، آپ اس طرح کے جتنے بھی گروہ ہیں ان کو آپ دیکھیں، وہ یزیدی کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. وہ انسانوں کو تباہ اور برباد کرنے کا جو کردار ہے وہ ادا کر رہے ہیں. وہ روایات کو پامال کرنے کا جو ہے وہ نظریہ یعنی اپنائے ہوئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو اصولوں اور ضابطوں کے خلاف جو ہے وہ چلتا ہے اور انسانیت پر جور و جفا، ظلم و ستم اور جبر و استبداد کرتا ہے، وہ ہمیشہ یزید کا فالوور ہوگا، یزید کا پیروکار ہوگا. اور جو اپنی جان جو ہے وہ حق کے لیے، اس کے احقاق کے لیے اور باطل کے ابطال کے لیے جو ہے وہ قربان کر دیتا ہے، اس کا نام حسین ہے، اور اس سوچ کا نام جو ہے وہ حسینیت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں حسینی کردار کی ضرورت ہے، اور اپنی جان کو جو ہے نہ بچانا اور دوسری جانوں کی حفاظت کرنا کا جو نظریہ ہے یہ حسین کا نظریہ ہے، اور اس یعنی نظریے کو جو ہے وہ ہمیں پروموٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بے شک اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بات کرنا بھی بہت ضروری ہے، اس وقت بہت سی ہماری بہنیں خواتین گھروں پہ جو موجود ہیں، گھر سے باہر کہیں پہ کسی کام کے سلسلے میں جو موجود ہیں، ہمیں ضرور دیکھ رہی ہوں گی. تو جو کربلا کا یہ معرکہ
ہے یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ اتنا تک محدود نہیں، بلکہ اس میں خواتین کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے، اور پھر ساتھ ہی بچوں کا بھی بہت اس میں عظیم کردار ہے۔ محرم الحرام کے تناظر میں مسلم خواتین کی تربیت اور معاشرے کی تعمیر نو میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبات اور کردار سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ بطور ایک عورت میں بھی چاہوں گی کہ میری بھی رہنمائی ہو اور مجھے دیکھنے والی خواتین کی بھی رہنمائی ہو۔ بہت اہم سوال کیا آپ نے۔ کربلا میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہر طبقہ زندگی کے لیے رہنمائی ہے، وہ بچے ہوں، وہ خواتین ہوں، وہ جوان ہوں، وہ بزرگ ہوں تو حضرت حبیب ابن مظاہر کی صورت میں ان کے لیے جو ہے وہ رہنما موجود ہیں۔ اگر وہ جو ہے بچے ہیں تو حضرت اون ہیں، حضرت اون محمد ہیں، حضرت قاسم ہیں، ان کی صورت میں ان کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ ایون شیر خوار ہیں تو حضرت علی اصغر کی جو ایک شہادت، مظلومانہ شہادت ہے، امت مسلمہ کے جو کلیجے ہیں وہ آج بھی ذکر شہادت حضرت علی اصغر سن کر جو ہے وہ اضطراب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو خواتین کا کردار ہے، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کربلا منعقد کی ان خواتین نے جنہوں نے اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو، یہ 9 محرم کا ہی کے حوالے سے ہی پروگرام میں عرض کروں گا کہ 9 محرم کی رات کو خیام حسینی کا منظر کیا ہے۔ میں بتاؤں آپ کو کہ مثلا دیکھیے حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے، ماں ہیں نا، اور ان کے 2 بیٹے ہیں، دونوں کو تیار کر رہی ہیں کہ بیٹا دیکھو تمہاری 2 نسبتیں ہیں، تم ایک طرف پوتے ہو حضرت جعفر طیار کے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں 2 پر عطا کیے ہیں اور ان کی بہادری کے جو چرچے ہیں عالم اسلام میں، تم ان کے بھی وارث ہو، اور تمہارے نانا جو ہے وہ اسد اللہ حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہیں، تم ان کے نواسے ہو، لہٰذا کل کا دن جو ہے وہ تم نے جہاں شجاعت حیدری دکھانی ہے وہاں اپنے دادا حضرت جعفر طیار کی جو بہادری ہے اس کا بھی اظہار کرنا ہے۔ یہ ایک ماں ہے، یہ ایک ماں ہے جو تیار کر رہی ہے اپنے بچوں کو۔ اگلے خیمے میں آئیں آپ ذرا تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی اکبر کی ماں علی اکبر کو تیار کر رہی ہیں کہ بیٹا دیکھو فرزند رسول کل تنہا نہ رہ جائے، سب سے پہلی قربانی جو دینی ہے وہ آپ نے دینی ہے۔ اگلے خیمے میں جائیں، حضرت حسن علیہ السلام کی بیوہ جو ہے وہ اپنے بیٹے حضرت قاسم کو تیار کر رہی ہیں کہ دیکھو تمہارے باپ شہید کر دیے گئے، آج ان کی کربلا میں نمائندگی آپ کر رہے ہو، لہٰذا کل جب نواسہ پیغمبر پر مشکل کا وقت آئے تو سب سے پہلے جو ڈھال بن کر جو ہے وہ اپنے چچا کے سامنے کھڑے ہو جانا، تو یہ کربلا کی مائیں ہیں۔ اور دیکھیے اسی طرح بہن بطور بہن میں کہتا ہوں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا کیا عالی شان کردار ہے مسلمان عورت کے لیے، اور کیا آئیڈیل کردار ہے۔ آپ دیکھیے میں حیران ہوتا ہوں کہ 10 محرم کی شام کو کہ جب آپ کے بیٹے شہید ہو چکے ہیں، جب آپ کے بھائی شہید ہو چکے ہیں، جب آپ کے خیموں کو آگ لگا دی گئی ہے، ایسی حالت میں اگر کوئی عام خاتون ہوتی، عام عورت ہوتی تو وہ شاید زندہ بھی نہ رہ پاتی، لیکن حضرت زینب سلام اللہ علیہ جب آئی ہے نا جہاں پہ شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں اور کہا اللہم فاقبل منا ھذا القربان، اے پروردگار عالم ہم اہل بیت رسول کی یہ قربانی جو ہے وہ اپنی بارگاہ عزتی میں قبول فرما۔ یہ جو شجاعانہ کردار ہے آپ جو ہے وہ دربار یزید میں دیکھیے، یہ آپ کو کہیں بھی نہیں نظر آئے گا وہاں پہ۔ اس کو معذرت کے ساتھ میرا وقت ختم ہو رہا ہے، یہ اتنی خوبصورت اور انتہائی امپورٹنٹ گفتگو ہے جس پہ جتنے بھی گھنٹے ہوں وہ ایک شو تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب، سر آپ کا جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ ڈاکٹر ندیم عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ سب کا بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین گفتگو آپ نے سنی، آج کے نیوز ٹو نائٹ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔